الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. جمعۃ المبارک کہ یہ بابرکت پرنور اور نورانی لمحات آپ کی اس عظیم سکینہ سلطان جامعہ مسجد میں گزارنے کی سعادت حاصل ہے. آپ کی اس عظیم مرکز کے خطیب محترم، صدر گرامی، جملہ انتظامیہ اور جتنے آپ حاضرین شریک مجلس ہیں اس بابرکت صلاۃ الجمعہ کی گیدرنگ کے لیے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کے اور ہمارے اس بابرکت دن کے تمام لمحات اور گزری ہوئی ساعتیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور جو بھی عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، ایک ایک لفظ کو، لفظ کے ہر حرف کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جس طرح ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر یہ وہ ممکن نہ تھا کہ ہم یہاں حاضر ہوتے. مومن اپنا ہر کام، اپنا ہر عمل اس کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اس کی توفیق سے اور فضل و عنایت سے میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو جس نے یہاں آنے کی سعادت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو بھی وہی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 ہے سورہ آل عمران کی. A very simple and very clear message from Allah subhanahu wa ta'ala that the religion acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala, the true religion and the only religion is Islam. Very simple message.
very brief message from Allah subhanahu wa ta'ala. And what is deen? Deen is not some rituals, some activities, and some specific deeds in very specific time. When you adopt it and then you think that I have completed my religion. There are some religions, they have the same concept. They have some rituals, and these rituals are their religion. As far as Islam, inna ad-deena inda Allahi al-Islam, Islam is a complete code of life related to every single aspect of your life. Your individual life, your social life, your family life, whether you are dealing with someone in your business, you are dealing someone with your relatives, you are dealing with your family members, you are in a gathering of your friends, wherever you are, as a worker, as an owner, as a dealer, as a businessman, as a preacher, wherever you are, inna ad-deena inda Allahi al-Islam, the acceptable way of life is Islam. So Islam is a complete code of life. It covers all and every single aspect of our life. This is the first and most important thing we have to understand. Whenever we discuss the religion of Islam, the message of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. How can I complete my religion? From who can I learn my religion? From where shall I take guidance for my religion? And who should be my guide, my leader? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. As simply Allah subhanahu wa ta'ala says, inna ad-deena inda Allahi al-Islam. So from where you have to take the religion you have to learn and take from his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whether it is wahy matlu or ghair matlu, whether it is in a form of Quran or whether it is in a form of hadith of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whatever is given to you by his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the primary source of your religion, وہ ذات جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں گے اور جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انڈرسٹینڈ کریں گے، وہ اسلام ہے. آپ جس دین کو بھی فالو کریں گے اس میں آپ کو سم ریچولز نظر آئیں گے، آپ کو اس میں سم پہلو نظر آئیں گے جنہیں دین سمجھا جائے گا، اور کچھ پہلو نظر آئیں گے جنہیں وہ اپنی دنیا قرار دیں گے. لیکن اسلام وہ ضابطہ حیات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ لا یقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانب. اللہ کا دین کمپلیٹ نہیں ہوگا، اللہ کا دین مکمل نہیں ہوگا الا من احاطہ من جمیع جوانبی، جب تک اللہ کے اس ریلیجن دین کو اس کے سارے پہلوؤں سے کمپریہنسولی اڈاپٹ نہیں کرے گا، یعنی اس کے سارے گوشوں کو اور سارے پہلوؤں کو نہیں اپنائے گا، اللہ کا دین اس وقت تک قائم نہیں ہوگا. اور اس حدیث مبارکہ کا جو واضح میسج ہے، ویری کلیئر سمپل میسج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیا اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں دیا. یہ جو سمپل اور کلیئر میسج ہے کہ تم اگر دین کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دین کو
آپ کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اپنانا ہوگا. مسجد میں نمازی بن کر آئیں اور آپ نے خوبصورت سا لباس پہنا، خوبصورت سی ٹوپی سر پہ رکھی، نہا دھو کر تشریف لائے، طہارت کے سارے اہتمامات کیے، نظر بھی پاک رکھی، زبان بھی پاک رکھی، دل کو بھی صاف رکھا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بڑے اہتمام سے عبادت کی، بڑے اہتمام سے نماز پڑھی، بڑے اہتمام سے تسبیح کی، تحلیل کی، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی تضرع کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے رب کو راضی کیا. تسبیح بھی ہوئی، تحلیل بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی، عبادت بھی ہوئی، all act of worship. And now you have left the mosque of Allah, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کا گھر آپ نے چھوڑا. اب آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اپنے بزنس پر بیٹھے ہیں، اب لین دین ہے، کاروبار ہے. وہ جو آپ کی دل کی کیفیت تھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی، یہ اتنی ساری عاجزی اور اتنی ساری انکساری آپ میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں سمجھا. اب یہ کیفیت کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کاروبار میں اگر یہی میری کیفیت ہو کہ وہ خدا جو مجھے اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا وہی رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ اپنے لین دین میں کسی سے جھوٹ بولیں گے؟ آپ کا یہ تصور مزید پختہ ہو اور وہی کیفیت ہو، وہی تضرع، وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی رقت، وہی گریہ، تو لین دین میں کیا آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے؟ جو زبان کی شائستگی آپ کی اللہ کے گھر میں ہے وہی اگر آپ کے کاروبار میں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دین کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر کاروبار میں ایک ڈیفرنٹ قسم کا انسان، میری بولی بالکل مختلف ہے، میرے لین دین کے معاملات بالکل مختلف ہیں، میرے لہجے کی تلخی اور میرے کاروبار کی فقط دنیا کی طلب اور دنیا کی غرض اور حصول مال ہے، تو یہ میرا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اسلام اس ڈبل سٹینڈرڈ کو نفاق قرار دیتا ہے. نفاق کی کیا تعریف ہے کہ بندہ دوہری زندگی گزارتا ہو. نفاق کی کیا تعریف ہے کہ بندہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو. تو اس نفاق سے آپ نے نکلنا ہے اور ایمان کی وادی میں داخل ہونا، اور ایمان کی لذتیں آپ کب حاصل کریں گے؟ جب آپ اسی اللہ کو، اسی رب کو جسے آپ مسجد میں جانتے اور مانتے ہیں، جس کیفیت کے ساتھ آپ اسے اپنے گھر میں مانتے ہیں اللہ کے گھر میں، اسی کیفیت کے ساتھ اپنی دکان میں بھی اسے مانیں، اسی تصور کے ساتھ، اسی خوف کے ساتھ اسے مانیں. یہی حال ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے. ہم میں سے ہر صاحب ایمان دعویٰ کرتا ہے، اور یہ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. میرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے اور ہر ایک سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کروں. لیکن وہ محبت، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی کے لیے بڑا آسان ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امامہ باندھ کر کہے کہ یہ میرے رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اور یہ قابل قبول ہے. کوئی لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لباس پہن کر
کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے اور میرا ان جیسا لباس پہننا یہ محبت کی علامت ہے. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور عادتوں کو اپنا کر کہے کہ چونکہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو میں آپ کی اداؤں کو اور عادتوں کو اپناتا ہوں. لیکن حضور سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ کی محبت میں وہ ساری باتیں مانی جائیں. آپ کو ایک حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو ذکر کیا. حضرت قتادہ سے فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح او تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، ان قدرتا، اگر تیرے لیے یہ ممکن ہو، اگر یہ تیری قدرت میں اور تیرے بس میں ہو، ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تو اپنی صبح اس حال میں کرے اور اپنی شام اس حال میں کرے، ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی غش نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی ہیٹرٹ نہیں ہے، کوئی ڈسپشن نہیں ہے. تیرا دل غش سے خالی ہے، ڈسپشن سے خالی ہے، دھوکے سے خالی ہے، ملاوٹ سے خالی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی سے خالی ہے. تو فرمایا فافعل. اب رسول اللہ فرماتے میرے بیٹے یہ پھر کر. انداز دیکھیں مصطفیٰ کا کس قدر محبت کے ساتھ فرماتے، یا بنیا. یہ شفقت کا انداز محمد مصطفیٰ اپنے صحابی، اپنے ماننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے سے فرماتے ہیں، فافعل، اگر تو یہ کر سکے تو میرے بیٹے کر. اور پھر فرمایا وقال وذالک من سنتی. یہ بات کہنے کے بعد پھر آپ نے اسے یاد دلایا، فرمایا میری بات تو سن لی تو نے، وذالک من سنتی، جو میں نے تجھے نصیحت کی ہے، جو میں نے تجھے طریقہ بتایا ہے، جو میں نے تجھے انداز بتایا ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اے امامہ باندھ کر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اور میری سنتوں کو زندہ کرنے والے، دلوں کا کھوٹ نہ رکھنا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. اے سفید لباس پہن کر بازار سے کپڑا خریدنا آسان اور سفید لباس زیب تن کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول اور محب رسول نہیں ہے. فافعل وذالک من سنتی، دلوں کی طہارت، لوگوں سے درگزر کرنا، لوگوں کے نفرت کے جذبات اپنے سینے میں نہ پالنا، اپنے سینوں کو غش سے پاک رکھنا، غل سے پاک رکھنا، حسد سے پاک رکھنا، کینے سے پاک رکھنا، عداوت سے پاک رکھنا. وذالک من سنتی، فرمایا میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے. ومن احیا سنتی فقط احبنی، یہ سارے حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، whoever revives my sunnah، whoever revives my sunnah، جو ریوائول کرتا ہے، احیاء کرتا ہے میری سنت کا، فقط احبنی، فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میری سنت کا احیاء مجھ سے محبت کی علامت ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو سارے وعدے مصطفیٰ نے فرمائے، جنت کی معیت کا مجدہ مصطفیٰ نے سنایا. احیاء سنت کو رسول اللہ سے محبت کا معیار مصطفیٰ نے بتایا. لیکن ہم نے جہاں پر کھانے کی سنتیں یاد رکھی، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، ہم ساروں کو یاد رہتا ہے. لین دین میں، لباس میں، جس میں چند پیسے خرچ ہو اس میں محبت کا اظہار کرنا ہمیں یاد رہتا ہے. اور یہ بھی غنیمت ہے. میں اس کا رد نہیں کرتا نعوذ باللہ، نہ اس کی تحقیر کرتا ہوں الیاذ باللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ سنتیں پوری کرنی ہے تو ساری پوری کرو. وہ جن کا تعلق آپ کے لباس کے ساتھ ہے، پھر آگے ہو سکتا ہے کوئی سنن ہدا ہو، کوئی سنن زوائد ہو، کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا تعلق رسول اللہ کے تعامل کے ساتھ ہے، جن کا تعلق رسول اللہ کے لائف اسٹائل کے ساتھ ہے. اس سنت کا مقام و مرتبہ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے اور لکھا ہے. اور جس سنت کا تعلق دینی احکام کے ساتھ ہے، دین کے بنیادی عبادات و تصورات کے ساتھ ہے، اس کا مرتبہ و مقام صوفیاء نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے اور رکھا ہے. اور یہ غش سینے میں رکھنا، یہ بنیادی تصورات ہیں حقوق العباد میں سے. آؤ سنت مصطفیٰ کی ادا کرنی ہے، مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو انسانیت سے محبت والی سنت بھی ادا کرو. رسول اللہ سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ مصطفیٰ نے جواب دیا انفعہم للناس. اب یہ میرا جواب نہیں، یہ کسی پیر فقیر صوفی کا جواب نہیں کہ آپ کہیں کہ مانتا ہوں یا نہیں مانتا، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے. یہ گائیڈ لائنز اور یہ گائیڈنس محمد مصطفیٰ کی ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جن کا عطا کرنا قبول اور جن کا رد کرنا ہمارے لیے رد کرنا لازم ہے. فرمایا انفعہم للناس. آؤ اگر تم نے کسی انسان کو پہچاننا ہے کہ وہ خیر ہے کہ نہیں، وہ بہتر ہے کہ نہیں، شاید لباس اس کا معیار نہ بن سکے، ظاہری سراپا اس کا لباس نہ بن سکے، معاشرے میں دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس کا رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. خاص کر فیملی کے بارے میں تو مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم نے انسانوں کو پہچاننا ہے. لباس ایک مختصر سا ذریعہ ہو سکتا ہے، ہر کوئی بن سکتا ہے. کچھ معیارات انسانوں کے پہچاننے کے مصطفیٰ نے بتائے ہیں. فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے کہ بہترین انسان کون ہے، خیر کے مقام پر فائز انسان کون ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی. اسے لباس سے کبھی نہ دیکھنا، ظاہر سے فقط نہ دیکھنا، دیکھنا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی. جو اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرے سمجھ لو وہ تم میں بھی بہتر ہے. اس لیے کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میری سنت کا دعویٰ کرتے ہو، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہو. فرمایا میری سنتیں اپنانی ہیں. انا خیرکم لأہلی. میں مصطفیٰ ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کا پہلو رکھتا ہوں. وہاں پر گھرانے کی بات آئی، فرمایا خیرکم لأہلی. یہاں پر انسانیت کی بات آئی، فرمایا انفعہم للناس. انسانیت کے لیے کس کا وجود محترم ہے، انسانیت کو کس کے وجود سے فائدہ ہوتا ہے، وہ معیار ہے لوگوں کو پہچاننے کا. اس لیے قول میں ہو، عمل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، لوگوں کو قول سے جاننا ہو تو جانچنے کا معیار مصطفیٰ نے دیا. لوگوں کو عمل سے جانچنا ہو، جانچنے کا معیار مصطفیٰ نے دیا. لوگوں کے اخلاق کو پرکھنا ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، معیار محمد مصطفیٰ نے دیا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہمارے مسلمانی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن بن چکی ہیں، اپنی اپنی تعریفات بن چکی ہیں. ہر ایک نے جنہیں وہ آسانی سے کر سکتا ہے اسے معیار بنا دیا کہ یہ کرے گا تو اس معیار پر مسلمان کہلائے گا، نہیں کرے گا ہم اسے نہیں مانیں گے. اگلے نے اور ڈیفینیشن کر دی ہے، اگلے نے اور کر دی ہے. مجھے کچھ سوٹ کرتا ہے، میں نے اسے اپنا لیا، اسے اسٹینڈرڈ بنا لیا. کسی اور کو کچھ اور سوٹ کرتا ہے. دین پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے، دین اپنی چوائس کا نام نہیں ہے. دین تو نام ہی کمپلیٹ سرنڈر کا ہے، دین تو نام ہی کمپلیٹ سبمیشن کا ہے. دین تو نام ہی مکمل طور پر اللہ کی اطاعت اور مصطفیٰ کے آگے جھکنے کا نام ہے. اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر عقل ہزار کہے کہ فکر یہ نہیں مانتی، مگر حکم مصطفیٰ ہو تو صدیق اکبر کی طرح. معراج کی رات یہی تو معاملہ پیش آیا.
مشرکین مکہ نے جب دعویٰ سنا کہ یہ دعویٰ نیا دعویٰ ہے، رات کی مختصر سی تاریکی میں اتنے بڑے سفر کا دعویٰ، جس مقام تک جو مانتا ہے، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا دعویٰ، جس کا ذکر تو قرآن نے بھی کیا، آگے معراج ہو یا اعراج، دعویٰ بہت بڑا تھا۔ مشرکین نے کہا آج عقل والوں کو واپس پلٹانے کا دن ہے، عقل سے کام لینے والوں کو پلٹانے کا دن ہے۔ صدیق اکبر ان کے نزدیک بڑا صاحب عقل اور دانش تھا، دور جاہلیت میں فیصلے کیا کرتا تھا، بڑا دانا شخص سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ نے آ کر کہا لوگ ارے صاحب عقل اور دانش، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی تک گیا، اگلا سفر کیا، یہ دیکھا، پلٹ کر آ گیا، رات بھی باقی تھی، سفر بھی مکمل ہو گیا، تسلیم کرو گے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عقل کے سارے تقاضے ایک طرف ہوں، مگر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ اگر کہنے والا کوئی عام ہے تو عقل کب اسے قبول کرتی ہے؟ عام بندہ دعویٰ کرے، لوگ افواہ کرتے ہیں، لوگ دعوے کرتے ہیں، عقل کب اسے قبول کرے؟ لیکن اگر کہنے والا مصطفیٰ ہے تو اس سے بڑھ کر بڑی بات بھی ہم نے ان کے کہنے پر مانی ہے۔ کہا اس سے بڑی بات آپ نے کیا مانی؟ رات کے مختصر حصے میں ایسا سفر، اس سے بڑی بات کیا مانی؟ کہا ہاں اس سے بڑی بات بھی ہم نے ان کی مانی ہے۔ ہم نے خدا کو نہ پہاڑوں کو لگاتے دیکھا ہے، ہم نے نہ زمین کا فرش بچھاتے دیکھا ہے، نہ آسمان کی بلندیاں بناتے دیکھا ہے، نہ یہ زمین کی جولانیاں، نہ یہ بہاریں، نہ یہ ہوائیں، ہم نے خدا کو خود کچھ بھی کرتے نہیں دیکھا۔ ہمیں اس محمد نے بتایا کہ یہ سب خدا نے بنایا ہے، ہم نے اسے مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقل بھی ہے، شعور بھی ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اسلام مکمل عقل کی نفی نہیں کرتا کہ جہاں کوئی عقل کی بات کرے آپ کہیں عقل کی بات چھوڑ دو، جہاں پر کوئی دانش کی بات کرے آپ کہیں دانش کی بات چھوڑ دو، جہاں کوئی فہم کی بات کہے آپ کہیں فہم کی بات چھوڑ دو۔ قرآن تو کہتا لآیات لأولی الالباب افلا یتفکرون، قرآن تفکر کا حکم دیتا ہے، قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے، قرآن سمجھنے کا حکم دیتا ہے، قرآن اس عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی ہو جہاں پر فقط عقل عیار بن کر تمہیں گمراہ کرنے لگے، پھر تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے عقل والوں ہی نے تو چاند کو بھی پوجا، عقل کا دعویٰ کرنے والوں نے سورج کو پوجا، عقل کا دعویٰ کرنے والوں نے اللہ کے وجود کا انکار بھی تو کیا۔ There is no God, there is no Lord, there is nothing، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب نیچر کا کھیل ہے، یہ سب نیچر کا کمال ہے۔ مگر جب عقل اس مقام تک پہنچنے لگے جہاں عقل کے دائرے میں نہ رہے، بغاوت کی شکل اختیار کر لے، تو پھر وہاں اسے لگام دینے کے لیے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ عقل کا چراغ جلتے رہنا چاہیے، مگر اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی عقل کو مصطفیٰ کی عقل پر بلند نہ سمجھنا، اپنی سوچ کو فکر مصطفیٰ سے بلند نہ سمجھنا، اپنی دانش کو دانش مصطفیٰ کے مقابل کھڑے نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری دانش، تمہاری عقل، تمہاری سوچ حواس خمسہ پر محیط ہے۔ The 5 senses you have، یہ جو تمہارے 5 senses ہیں ان پر تم نے سارا ایڈاپٹ کر کے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، مگر جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو وہ وحی لے کر آتا ہے، وہ وحی سے تمہیں بتاتا ہے، وہ غیب کی خبریں لا کر تمہیں بتاتا ہے، جبریل آ کر انہیں سناتا ہے۔ اس لیے جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہاں تک رسائی رکھو، لیکن اگر یہ رسائی کہیں گمراہی بننے لگے تو پلٹ کر آ کر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی دے اسے لے لو، جس سے نبی تمہیں روکے اسے چھوڑ دو۔ آج تمہیں نہیں معلوم کہ میرے مصطفیٰ نے کیوں روکا، لیکن آنے والا کل بتا دے گا مصطفیٰ نے کیوں روکا۔ اور ہم یورپ میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں before we used to have a discussion why the pig is not permissible and the cow is permissible, the slaughtering issue and all these issues، ہم نے کہا یہ all debates، یہ سارے debates تھے
ایک وقت تھا ان کے نقصانات کسی کو نہیں تھے پتا، مگر مسلمانوں کو حکم تھا یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ پہن سکتے ہو، یہ نہیں پہن سکتے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ جو وائے کے ساتھ ہمیشہ سوال کرتے تھے، ہم انہیں کہتے تھے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مگر ضروری نہیں کہ ہر حکمت ہر وقت تمہیں سمجھ آ جائے۔ جو بنانے والا ہے، بتانے والا ہے، اس کی نظر وہ ہے۔ جس ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھ کر دی ہے، اس نے پہلے MBBS کیا، پھر اسپیشلائزیشن کیا، 20-25 سال کے دھکے کھائے۔ آج تم کہو کہ میں پہلے ساری بات سمجھوں گا پھر تمہارے پرسکرپشن کو استعمال کروں گا، تو شاید نظام صحت سارا تلچھٹ ہو جائے، کسی کو سمجھ نہ آئے کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ نے جان لیا ہے کہ بے شک جان میری ہے، صحت میری ہے، مگر آگے جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ بیماری میری ہے مگر معلومات اس کی زیادہ ہے۔ جب اس مقام پر پہنچو گے تو پھر اس وقت ڈاکٹر کی پرسکرپشن تمہارے لیے سند ہوگی۔ یہی کیفیت ہمارے ایمان کی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، فکر بھی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو دیکھو نبی کیا کہتا ہے، اسے مان لو، تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی۔ جب کہے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، آج نہیں تو کل تم کہو گے کہ مصطفیٰ کا مان کر میں نے اپنی دنیا کو بھی سواری، اپنی آخرت کو بھی سواری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔